لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين والنار للعاصين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين، من الآن إلى قيام صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلى. ناظرین محترم، مومنین کرام، آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید عابد حسن رضوی، سید ثاقب حسن رضوی پسران سید اختر حسن رضوی کے روح کو ارسال فرمائیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی. ناظرین محترم، مومنین کرام، ماہ مبارک رمضان کے ایام نہایت تیزی سے ہم اور آپ سے رخصت ہو رہا ہے، اور یہ رحمتوں کا مہینہ، یہ برکتوں کا مہینہ، یہ مغفرت کا مہینہ آہستہ آہستہ اختتام کی طرف جا رہا ہے. عشرے آخر میں ہم اور آپ زیادہ کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم واقعی طور پر اس مہینے میں بارگاہ خداوندی میں اپنے گناہوں سے توبہ کیا یا نہیں، استغفار کیا ہے یا نہیں. کیونکہ احادیث مبارکہ روایتوں میں ہے کہ جو شخص ماہ مبارک رمضان کے ایام میں خود کو نہ بخشوا سکے تو وہ بدترین انسان ہے، بدقسمت ہے، وہ بدبخت ہے، بد نصیب ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آپ دنیا کے رنگینیوں میں گم ہو کر رہے، اپنی خواہشات نفس کے پیچھے یہ ایام گزار دے، تو یقیناً بہت افسوس کا مقام ہوگا جب ہمارے نامہ اعمال قیامت کے دن محشور ہوگا. دیکھا جائے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے. تو اس دن ہم اور آپ شرمندہ نہ ہو، کف افسوس نہ ملتا رہے. اس لیے آنے والے ایام میں
ज़्यादा से ज़्यादा तौबा व इस्तिग़फ़ार, ज़िक्र इलाही, ज़िक्र क़ुरान, ज़िक्र अहल बैत में मशगूल रहें इंशाअल्लाह। और इसी मुनासिबत से आज शब क़द्र के आखिरी रात है। ये इन दोनों गुज़श्ता शबों से अफजल और बेहतर है, और गुमान गालिब यही है कि 23वीं शब ही शब क़द्र है। यानी क्या मतलब? यानी मतलब यह है कि आज की रात हमारे पूरे साल भर के मुक़द्दरात तक़दीर किए जाएंगे। कितना रिज़्क़ आपको मिलेगा, कितनी इज़्ज़त आपको मिलेगी, क्या क्या आपको अल्लाह ताला देगा, ये आज की रात मुअय्यन और मुक़द्दर होने वाले हैं। और ये तमाम नामा रजिस्टर्ड जो होता है वो हमारे और आपके आका व मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की खिदमत में आता है। लिहाजा मारिफत के साथ, अक़ीदत के साथ आज की इस रात में हाज़िरी दें बारगाह खुदावंदी में। और अभी वक्त भी है, क्योंकि अगर हमारे ज़ैनबिया चैनल के माध्यम से अगर सामीन सुन रहा हो तो मैं अमल भी बता दूं, ताकि सबसे पहली चीज़ गुस्ल है जो कॉमन है तीनों रातों में। और आप यकीन जानिए, ईमान रखिए इस बात पे, इस गुस्ल का इतना सवाब है कि अल्लाह ताला आपके सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। बताइए, नहा आप रहे हैं, फ्रेश आप हो रहे हैं, पसीने से शराबोर है, आप फ्रेश होना चाहते हैं, अल्लाह उससे भी सवाब करार दिया है। यानी खुदावंद आलम बहाने ढूंढ रहा है कि मेरा बंदा पानी से नहा ले तो भी मैं उससे जन्नत अता करूँगा। देखने में कितना रऊफ़ है वो ज़ात, कितना करीम है वो ज़ात। यानी आप पानी पी रहे हैं, आप नहा रहे हैं, आप खा रहे हैं, ये खाना पीना नहाना चलना खुदा बहाने दे रहा है, ढूंढ रहा है कि मेरा बंदा जन्नत की तरफ आए, जहन्नम की तरफ न जाए। यही मतलब हुआ ना। ये हो गया गुस्ल। उसके बाद 2 रकात नमाज है जो आप कभी भी रात में पढ़ सकते हैं, मगरिबन के बाद, नमाज इशा के बाद, उसके बाद या रात में किसी हिस्से में 2 रकात नमाज है। सूरह अल-हम्द के बाद 7 मरतबा कुल हु अल्लाह ये पढ़ लें, ये कॉमन तीनों रातों में। फिर उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह 70 मरतबा। इसका सवाब क्या है? जब ये 2 रकात नमाज पढ़े मोमिन, अल्लाहु अकबर, 2 रकात पढ़ लिए, 1 मरतबा हम 7 मरतबा कुल हु अल्लाह दोनों रकातों में, फिर उसके बाद बैठ के 70 मरतबा 70 टाइम्स अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। ये नमाजी, ये नमाज पढ़ने वाला अपनी जगह से नहीं उठेगा मगर ये कि खुदावंद आलम उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, साथ में उसके वालिदैन को भी माफ़ कर देगा। 2 रकात नमाज। फिर उसके बाद अमल कुरान है अजीज़ों, और आज के इजाफ़ी अमल में यह है, ज़ियारत भी है, दुआए जोशन कबीर भी है, अमल कुरान भी है। आज रात में 3 सूरे पढ़ने हैं आप लोगों को, सूरह दुखान, सूरह अनकबूत, सूरह रूम। ये आप लोग इंशाअल्लाह अगर आप शिरकत फरमाएंगे यहीं तो इंशाअल्लाह नाचीज़ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। इंशाअल्लाह अमल का ऐलान हो जाए, बाद में भी हो जाएगा इंशाअल्लाह। हम आज 11:15 बजे अमल शुरू करने वाले हैं, क्योंकि दुआए इफ्तिताह से शुरू होंगे 11:15 बजे इंशाअल्लाह। आप हज़रात शिरकत भी फरमाएँ। आइए, ये अमल का ऐलान हो गया आप लोगों को जो लोग। अच्छा, ये गुस्ल जो है उसका वक्त क्या है? गुरूब आफ्ताब के करीब, यानी सूरज गुरूब होने के करीब। इसी गुस्ल के साथ आप नमाज मगरिबैन भी पढ़ लें। अब इस गुस्ल करने के बाद आपको वज़ू की ज़रूरत नहीं है, आयतुल्लाह सिस्तानी साहब के फतवे के हिसाब से। अब जिस आये करीमा को मैंने आप लोगों के सामने तिलावत की, अल्लाह ताला
قرآن مجید میں واضح طور پر اعلان فرما رہا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کے بدلے احسان کے علاوہ کچھ اور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں۔ اب جس دین کے ہم فالو کرتے ہیں، دین محمد، دین الہی، دین حق، اور جس فقہ سے ہم لوگ متمسک ہیں اور جس شریعت سے ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں، یہ حق ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا دین نہیں ہے۔ باقی سب عقیدے ہیں، جیسے جیسے عقیدے گئے ویسے ویسے دین بنتے گئے، اور آج بھی بن رہا ہے۔ ہر گلی میں ایک نئے دین لے کے آ رہا ہے۔ لیکن حق فقط ایک ہے، وہ ہے اسلام، اور وہی اسلام ہے جو آدم سے لے کے خاتم تک سب کا یہی مقصد تھا کہ توحید کی تبلیغ ہو، اللہ کو پہچانے، اور سب سے اہم ہے توحید، معرفت توحید۔ اصل تمام چیزوں کی بنیاد توحید ہے۔ اگر آپ اللہ کو نہ پہچانیں گے، نہ دین کو پہچان سکتے ہیں، نہ رسول کو پہچان سکتے ہیں، نہ ائمہ کو پہچان سکتے ہیں، نہ کسی چیز کو۔ اصل چیز آج جو اختلافات ہے، آپسی اختلافات جو دنیا میں ہے، وہ توحید کے نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ اگر آپ توحید کو سمجھ لیں، اللہ نے فرما دیا اللہ ایک ہے، اللہ نے فرما دیا ان الدین عند اللہ اسلام، دین فقط اسلام ہے، ختم ہو گیا، لڑائی جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ نے سمجھا نہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، توحید کو نہیں سمجھا، اسی لیے جھگڑا کر رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو دین معرفت کا نام ہے، دین فطرت معرفت، دین میں جہل کا دخل نہیں ہے۔ دین حق میں، اور دین کے رہبر اور رہنما ہمیشہ کوالیفائڈ اور ایجوکیٹڈ رہے۔ آپ حضرت آدم سے لے کے ہمارے نبی تک آئیے، اور نبی سے لے کے آج تک آئیے، کیا دین کا رہنما جو دین حق ہے اس کا کوئی جاہل بنا ہے؟ کیا ابو جہل دین کا عالم بن سکا؟ اسی طریقے سے بہت سے ابو آئے دین میں، دین کا رہبر بن سکا؟ دین میں درار تو پیدا کیا، لیکن دین کا حقیقی رہنما نہ بن سکا۔ دین میں مختلف شاخیں کھول دیے، لیکن ایک نہ کر سکا۔ یہ کیا وجہ تھا؟ کیونکہ یہ ان ایجوکیٹڈ، ان کوالیفائڈ تھا، اور علم تھا تو یہ لوگ اس در سے نہیں لیا جہاں سے لینا چاہیے تھا۔ تو یہ دین حق ہے، دین معرفت ہے، دین فطرت ہے، دین اسلام ہے، باقی سب عقیدے۔ انسان عقیدہ تو دین بھی بن جاتے ہیں اسی کو۔ آج بہت سے ہمارے ہی معاشرے کے اندر، ہمارے کلچر میں بہت سے ایسے جو دین میں داخل ہو گئے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ کے عقیدے نے اسے دین بنا دیا، حقیقت میں یہ دین نہیں ہے، اور آپ ڈر لگ رہا ہے آپ کو، آپ اتنے اندھے ہو گئے اس چیز سے، آپ کو ڈر لگ رہا ہے۔ جو چیز آپ کے ٹھوکروں میں ہے کل تک، اس کو آپ نے اتنا عزت دیا، آج اگر وہ نہ کرے تو آپ کو ڈر لگ رہا ہے۔ یہ ہے عقیدہ، غلط عقیدہ، غلط فکر۔ ڈرو اللہ سے،
ڈرو اللہ کے رسول سے، آل رسول سے۔ ڈرنے کا حکم ان سے دیا گیا نا۔ اور آج اب ایسی چیز سے ڈر رہے ہیں، ہاں جسے ہم کو ڈرانا چاہتا ہے وہ ہمیں ڈرا رہا ہے۔ سمجھا؟ یہ تمام وجوہات کی بنیاد کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ جہالت۔ اور دین میں ذرہ برابر جہالت نہیں ہے، شیطنت نہیں ہے، شرارت نہیں ہے، انانیت نہیں ہے۔ دین میں نہیں، دین خالص دین ہے، سمپل، بالکل آسان۔ اللہ نے دین کو لوگوں کے لیے آسان بنایا ہے، مشکل نہیں بنایا ہے۔ لیکن ہم اور آپ اپنے مزاج سے اسلام بنائے، اس لیے مشکل دکھ رہا ہے۔ آپ کے مزاج کے آیا تو واہ مولانا صاحب کیا بہترین پڑھے آپ نے۔ جہاں جھوٹ کی بات، غلط باتیں، آیت قرآن پیش کیا، نہیں مولانا اچھا نہیں ہے، کیونکہ اس کی مزاج کے مطابق قرآن کی آیت نہیں ہے۔ تو بھائی آپ کا اسلام ہمارے مزاج کے حساب سے نہیں ہے۔ اسلام کو آپ کے مزاج میں نہیں ڈالنا ہے، بلکہ اسلام کے حساب سے آپ کو مزاج چلانا ہے۔ تو آج ہمارے درمیان جو اختلافات اور تنازعات اور جھگڑے ہیں وہ صرف نادانی کی وجہ سے، اور جہاں سے جہالت کو ختم کریں سب کو دکھائی دے گا کہ یہ تو میرا سگا بھائی ہے۔ نہیں سمجھے آپ لوگ؟ جو ہی جہالت دور ہو جائیں گے نا آپس میں، نادانیاں ختم ہو جائیں گے آپس میں، دنیا میں سے سب سمجھیں گے یہ توحید پرست ہے، یہ نبوت کے قائل ہے، یا علی کے ماننے والے ہیں، تو سب کہے گا یہ تو میرا بھائی ہے، یہ تو میری بہن ہے۔ لیکن ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ابھی ایسا ہو رہا ہے جیسے صدیوں سے ہم لوگ آپس میں دشمنی میں لڑتے آ رہے ہیں، جیسے عرب بدو کی طرح۔ عرب کے بدو 40 سال بکرے کے بچے کے اوپر لڑائی کرتے تھے۔ کبوتر ایک کے صحن میں سے دوسرے کے صحن میں گیا، اس پہ 40 سال لڑتے تھے یہ لوگ۔ ویسا ماحول ہو گیا۔ تو جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اسلام کا رہنما اور رہبر ہمیشہ جاننے والا عالم رہا، حضرت آدم سے لے کے خاتم تک، اور خاتم سے لے کے آج تک عالم ہے، جاننے والا ہے، علم لدنی کے مالک ہے۔ اور اس دنیا کا بھی ظاہری دنیاوی سماجی مادی حکومت چلانے کے لیے بھی کسی جاہل کو رکھ سکتا ہے؟ ایک دنیاوی حکومت جس کی کوئی اوقات نہیں ہے، جسے میرے مولا نے فرما دیا تھا کہ مالک اشتر، اے ابن عباس، یہ حکومت ایک بیمار بکری کی چھینک سے بھی بدتر ہے میرے نظر میں۔ بیمار بکری، دیکھیں مثال کیا دے رہے مولا۔ اور لوگ علی کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ خلافت کو قبول کریں۔ بھائی خلافت حق ان کا ہی تھا، سمجھ رہے آپ؟ جب ظاہری خلافت آیا تو ایسا عدالت پیش کیا، لوگ برداشت نہیں کر سکا کیونکہ لوگ جاہل تھے۔ علی کے عدالت نے یہ لوگ فرار کیا، جو کل تک یہ توقع رکھ رہے تھے کہ جب اب علی خلافت ظاہری پہ آئیں گے ہمیں وزیر مالیات بنائیں گے، ہمیں وزیر مملکت بنائیں گے، ہمیں بیت المال کا مالک بنائے گا۔ جب کچھ نہ ملا تو علی کے دشمن ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جہالت ہے، یہی جہل ہے۔ نہیں تو علی جیسے فرد، رسول کے بعد کامل ترین انسان، عالم ترین انسان کہ جس سے علم لینا چاہیے تھا، 1400 سال پہلے، آج 21ویں صدی کا علم وہاں دے سکتا تھا مولا کائنات۔ لیکن کیا کریں لوگ، علم لینے کے بجائے علی کی دشمنی ہو، علی سے دشمنی کرنے لگے۔ لوگ سوال پوچھنے کے لیے میرے سر میں کتنے بال ہیں بتائیے، میں کھانا کیا کھا کے آؤں، یہ کوئی سوال ہے؟ بتائیے۔ یہی تو ظلم تھا نا، مظلوم ترین تھا علی،
اس کائنات میں، جا کے اندھے کنویں میں جا کے علی فریاد کرتے ہیں کہ میں اپنے علم لدی، یہ سینے میں جو علم ہے میں کسے دوں؟ یہ علی ہے۔ خطبہ شخصیہ اسی کی دلیل ہے، علی کے درد دل ہے کہ بیان کروں تو کون، کسے کروں، کون ہے سننے والے؟ تو جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں۔ لہذا ہم نے شروعات دروس میں ہم نے کہا ہے کہ دیکھو بھائی، ہر چیز کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرو، خصوصاً عملی میدان میں۔ مثلاً آپ صبح بالکل بہترین ٹھنڈک کے موسم میں آپ نرم گرم بستر چھوڑ دیتے ہیں اور مسجد چلے آتے ہیں اور 2 رکعت نماز کے خاطر آتے ہیں، یا نہیں؟ ہے تو 2 ہی رکعت نا، لیکن آپ نے کیا کیا سہولتیں چھوڑ دیا، کیا کیا آرام چھوڑ دیا، یقینی بات ہے۔ اب جو لوگ چھوڑتے ہیں، جن کو عادت ہے، ان کی بات کر رہا ہوں، لیکن ماشاءاللہ سے نہ چھوڑنے والے بھی بہت ہوں گے، اللہ انہیں چھوڑنے کی توفیق دے، ہے نا؟ اور کیا کر سکتے ہیں؟ دعا تو کر سکتے ہیں۔ جو لوگ قابل ہدایت ہے، خدا انہیں ہدایت دے، جو لوگ قابل ہدایت نہیں دے، خدا انہیں نیست نابود فرما۔ یہ دعائیں ہیں ہمارے۔ اب یہ 2 رکعت کے خاطر آپ نے اتنی آرام دہ بستر، گرم بستر، گرمیوں میں یا سردیوں میں، گرمیوں میں اے سی روم چھوڑ دیا 2 رکعت کے۔ اب یہ 2 رکعت جب آپ پڑھ ہی رہے ہیں، اتنے سارے سہولتیں، آسائش، آرام چھوڑ دیا، تو اس 2 رکعت کو صحیح سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس سے کہتے ہیں معرفت، اس سے کہتے ہیں گہرائی۔ اب اس میں کیا کیا آپ کو جاننا ہے؟ واجبات نماز کیا ہے وہ جاننا ہوگا۔ سب سے پہلے تو وضو کیسے کریں وہ جاننا ہوگا کہ ہم کریکٹ وضو کریں۔ پھر آپ مسجد جائیں، مسجد جاتے ہو تو احترام میں مسجد باقی رکھیں، پھر جماعت میں شرکت کے آداب سیکھیں۔ اب یہ 2 رکعت جو نماز ہے، آپ نے جو معرفت کے ساتھ پڑھے ہیں، ہاں، جو کما حق کہا اس کا حق ادا کرتے ہوئے، یعنی جو آداب نماز ہے، آداب وضو، آداب نماز سے سب ادا کیا ہے، تو یہ 2 رکعت اس 70 رکعت سے بہتر ہے جو کشمکش کے عالم میں پڑھتے ہیں۔ یہ ہے معرفت، گہرائی، ڈیپ۔ اسی طرح ہر عمل، اگر ہم شرارت میں عمل کر رہا ہے، شرارت میں، دشمنی میں، شرارت میں کوئی عمل ہوتا ہے، ایک شرارت میں نماز پڑھ رہا ہے اور ایک شرارت میں ماتم کر رہا ہے، مثلا خدا نخواستہ، ایک شرارت میں دعا پڑھ، ایک شرارت میں نماز پڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے۔ یہ شرارت والا دین ہے، اور اسلام میں شرارت کوئی دخل نہیں ہے، شرارت کام شیطان ہے۔ اسی لیے ہر ایک چیز کا ایک محل موقع ہے، اور جن جگہوں سے آپ کو عبادت کے سہولتیں، مثلا آپ ایسے علاقے میں رہتے ہو جہاں عبادت نہ کر سکتا ہو، آپ نماز نہ پڑھ سکتا ہو، آپ مجلس و ماتم نہ کر سکتا ہو، تو ایسے جگہوں سے فرار ہونے کو کہا ہے۔ بھائی آپ کا مطلب ہی کیا ہے؟ جینے کا، کھانا پینا تو سب جانور بھی کھاتے پیتے جیتے ہیں، ہمارے جینے اور مرنے کا مقصد یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے خلق فرمایا ہے جن و انس کو عبادت کے لیے، عبادت سے مراد ہے لِيَعْرِفُونَ، تاکہ اللہ کی پہچان ہو۔ بتائیے آپ ایسی جگہ ہیں، ساری نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، گارڈن ہے، سہولتیں ہیں،
لیکن وہاں پر آپ کو 21 کے شب کے عمل نہ ملتا ہو، ایام اعضا کا 10 دن نہ ملتا ہو، دنیا کی ساری نعمتیں آپ کو وہاں پر ہو، کیا اسی لیے ہمارے جینے کا مطلب ہے؟ اس زندگی سے بہتر ہے اس کوٹھی میں زندگی بسر کرنا جہاں امام حسین کی مجلسوں کے صدا آتا ہو لیکن خود بھوکے رہتا ہو، جہاں شب قدر کے اعمال ہوتا ہو اور خود جو ہے فقیر ہو۔ وہ فقیری بہتر ہے اس امیری سے جہاں پر آپ کو ایام اعضا و اعمال شبہ قدر یا واجبات الہی ادا کرنے کے لیے رکاوٹ بنتا ہو۔ لہذا عزیزان گرامی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں، اس بات پہ شکر ادا کریں کہ ہمارے سوسائٹی، ہمارے کلچر میں ایک امام بارگاہ ہے، مسجد ہے، عزا خانے ہیں، نعمتیں ہیں یہ ہمارے لیے۔ ہم اپنی شان سے، اپنی مرضی سے، اپنی طاقت اور قدرت سے ہمارے جوان، ہمارے ماں بہنیں، ہمارے بچے تمام لوگ تابوت نکالتے ہیں، اس شان سے تابوت علی یا تابوت امام حسین ولی اکبر نکالتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ ان جگہوں پہ جا کے پوچھیں جہاں پر ان تمام چیزوں پہ پابندیاں ہیں، اس نعمت عظیم کا بھی شکر ادا کرے تو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور یہ قسمت والوں کو ملتا ہے عزاداری، شبہ قدر، ماہ مبارک رمضان کی افطاری۔ دیکھیے ہم نے نماز نہیں کہا، میں نے افطاری کہا۔ نماز تو بڑی بات ہے عزیزو، افطاری تک نصیب نہیں ہوتا بدقسمتوں کو رمضان کے، نہیں ہوتا۔ وہاں آئیں گے تو سیاسی پارٹیاں آئیں گے، افطار پارٹی بول کے دعا پڑھنے والے کو ملیں گے، خالی گچھ مچھ کرنے والے ہی ملیں گے۔ لیکن افطار اسے کہتے ہیں جہاں مومنین آرگاہ خداوندی میں دعا کر رہا، ہزاروں لاکھوں مومنین۔ یہی وجہ ہے کہ آخری امت کے روزہ دار موسیٰ تم سے زیادہ قریب ہے، تمہارے اور ہمارے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن میرے نبی کے امت کے آخری روزہ دار جب افطاری کرتے ہیں تو ایک ہی پردے کا فرق رہتا ہے۔ یہ ہے آپ لوگوں کے فضیلت اور منزلت۔ لاکھ لاکھ اللہ کا شکر ادا کریں ان نعمتوں کا۔ تو جتنے آپ شکر کریں گے اتنے خداوند عالم آپ کے نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ آج شب قدر کے اعمال 11:15 بجے شروع ہوں گے۔ اولاً دعائے افتتاح، بعدہ دعا نماز قضاء عمری، پھر اس کے بعد وقفہ ہوں گے تھوڑے تھوڑے، دعا جوشن الکبیر، پھر اس کے بعد عمل قرآن، زیارت ماتم حسین والسلام انشاءاللہ۔ لیکن آج کوشش کریں کہ انشاءاللہ یہ عمل تا دیر تک رہے۔ آج کی شب کے لیے بہت زیادہ تاکید ہے، شب بیداری، کچھ پڑھتے رہیں انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، آئیے ہم اپنے دلوں کو کربلا لے چلیں۔ کربلا کہتے ہی ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ہر مومن و مومنہ جو عشق حسین رکھتے ہیں، جو محبت اہل بیت رکھتے ہیں، کربلا کہتے ہی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے، یہ وہ سرزمین ہے کہ جس پہ چمنستان محمد کو لوٹایا گیا، گلستان محمد کو خاکدار بنایا گیا۔ حسین نے اپنے سارے گلدستے اسی میدان میں قربان کر دیا۔ ہاں عزیزو، امام حسین نے بہت عظیم قربانیاں دی ہیں، لیکن عزیزو ایک قربانی ایسا ہے جس کا تصور کر کے ہمارے جگر پاش پاش ہو جاتے ہیں، وہ ہے قربانی علی اصغر۔ ہائے، اس بچے نے کیا خطا کی! یا قوم، امام حسین فرماتے ہیں یا قوم، اے لوگو مجھ پہ رحم کرو، اگر تم مجھ پہ رحم نہ کرتے تو اس بے شیر
اس کمسن بچے پہ صبر کرو، الا ترون انہ کیف یتلظی، تم لوگ نہیں دیکھ رہا ہے کہ میرا اصغر بے ماہی آپ کی طرح تڑپ رہا ہے۔ عزیزوں، مچھلی کیسے تڑپتا ہے؟ جب خشکی پہ پھینک دیا جاتا ہے پوری طاقت سے تڑپتا ہے، جب طاقت ختم ہو جاتے ہے تو کروٹیں بدلتا ہے، کروٹیں جب طاقت ختم ہو جاتے ہے صرف خشک ہونٹوں کو ہلاتا ہے۔ امام حسین نے فرمایا، ارے اشقیا، میرے اصغر کو دیکھو کس طرح ہونٹ کھلا رہا ہے، اس بے ماہی آپ کی طرح کبھی ہونٹ بند کر رہا ہے کبھی کھول رہا ہے، بس اسی درمیان ملعون نے کہا، اینا حرملا اقطع کلام الحسین، اے حرملا رہا کرو تیر کو، حسین کے کلام کو ختم کرو۔ سنسناتا ہوا تیر گلے اصغر پہ لگتا ہے، علی اصغر امام حسین علیہ السلام کی گود میں منقلب ہوتے ہاتھوں پہ، حسین لے کے چلے تو کیسے چلیں؟ یہی وجہ ہے اعمال عاشورہ میں ہم لوگ 7 قدم آگے بڑھتے ہیں، 7 قدم پیچھے ہے، یہی علت تھا۔ لاش اصغر ہاتھ میں ہے، رب آپ کو کیسے بتائیں، زینب و سکینہ کو کیسے بتائیں؟ کہتے ہیں رضاً بقضائے و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اصغر تجھے سلام، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے اس مختصر ذکر کو قبول فرما، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا و آقا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید عابد حسن رضوی، سید ثاقب حسن رضوی، پسران ہے سید اختر حسن رضوی، ان کے ارواح کو